बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर में वर्किंग रिलेशन कैसे बेहतर हो सकेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दूरियां कम हो सकती हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के आईनी इदारों में तनाव और विफाक की सियासत पर बात करेंगे और क्या पाकिस्तान में सियासी कशीदगी में कमी मुमकिन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम इजरायली जारहियत और अमरीकी नौजवान नस्ल के किरदार पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक की सियासत में बैकफुट पर नजर आ रही है, मगर गुज़श्ता 3 हफ्तों से पीपल्स पार्टी के नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी न सिर्फ खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं बल्कि खबरों की जीनत भी बन रहे हैं। खबरों की जीनत बनने की वाहिद वजह उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ सख्त बयानात का तबादला भी कहा जा सकता है। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बड़े बड़े बयानात का तबादला हो चुका है। इन बयानात पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वजीर आला जिस जबान में बात करेंगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। गवर्नर हाउस पर कब्जे की कोशिश की गई तो उन्हें सड़कों पर घसीटेंगे। दूसरी जानिब वजीर आला KPK के बयानात का तो कोई जवाब ही नहीं। वो अपने मुकम्मल सियासी करियर में अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से शोहरत रखते हैं। गुज़श्ता 3 हफ्तों में वजीर आला का कहना था कि गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, सियासी बयानात से गुरेज करें, दोबारा सियासी बयानबाजी की तो गाड़ी का तेल बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। न सिर्फ वजीर आला KPK बल्कि उनकी काबीना के ओहदेदार भी गवर्नर फैसल करीम कुंडी को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास में शिरकत की खबर न्यूज़ चैनल्स पर चली तो तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि गवर्नर की इतनी हैसियत नहीं कि वज़ीर आला को इजलास में मदऊ करवा दें। वज़ीर आला की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल था। इब्तदाई सख्त बयानात के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला से वर्किंग रिलेशन बेहतर करने की बात भी करते रहे हैं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक से ज़्यादा मरतबा गवर्नर हाउस आने की दावत भी दे चुके हैं और कह रहे हैं कि विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा, मैं कभी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा, सूबे की जंग लड़ूंगा। आपको यहाँ पर याद कराते चलें कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक एक ही इलाके डेरा इस्माइल खान से है और दोनों सियासी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि सूबे की फलाह के लिए के दोनों आला ओहदेदारों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है। KPK में सियासी बयानात का सिलसिला कब बंद होगा और सही मानों में अवामी खिदमत कैसे मुमकिन हो सकेगी। क्या गवर्नर KPK पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को करीब लाने में मदद कर सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले तो बताइए कि गवर्नर बनने के बाद एक आपका अलग ही रूप नज़र आ रहा है लोगों को। आप हमेशा धीमे लहजे में बात करने के लिए मशहूर थे। वाकई गंडापुर साहब ने इतना मजबूर कर दिया आपको कि आप भी सख्त बयानात दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैंने जब ओथ लिया तो उसके बाद ही मैंने 2-3 दिन ऐसी स्टेटमेंट्स दी और मैंने पहले दिन ही कहा कि मैं जो है वो सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा और हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप करनी चाहिए क्योंकि हमारा सूबा पहले ही कई सालों से जो है वो बिल्कुल जिस चीज़ों से गुजरा है और जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, चीज़ें नहीं हुई, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें वफाक से, क्योंकि हमने हर चीज़ पे हमें वफाक से सपोर्ट चाहिए। हम इस सिचुएशन में नहीं, अगर हमें वफाक सपोर्ट जैसे कहते हैं स्विच बंद करने, अगर वफाक ने हमारा स्विच बंद कर दिया तो हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों का टाइम जो है वो इलेक्शन का टाइम होता है। जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के बयान भी देते हैं। हम भी माजी में हमारी पोलराइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुपये में रन की रही है। उसके बाद अगर आप देखें PDM बनी, हम इकट्ठे हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बीच में हुई, PDM में इकट्ठे हुए, फिर दूरियाँ हुई, फिर हम हुकूमत में इकट्ठे हुए, फिर इलेक्शन में हम उसके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, फिर हम आज इकट्ठे हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं। हमने पॉलिटिकल एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए इतनी, लेकिन मैंने कहा और वो समझते हैं कि अब देखें जो भी है ये तो बड़ी डिबेट है कि इलेक्शन कैसे हुए कैसे नहीं हुए, कुछ को अच्छे लग रहे हैं, कुछ को बुरे लग रहे हैं, किसी एतराज़ात हैं। वज़ीर आला साहब बन चुके हैं, हनीमून पीरियड भी गुजर चुका है। अब आपने करने डिलीवरेंस, अब लोग आपसे डिलीवरी चाहते हैं कि आप डिलीवर करें। अगर आप कहें कि जी मैंने बयानात के पीछे छुप के डिलीवरी नहीं करनी तो ये नहीं हो सकता।
اور آپ کہیں کہ جی گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کو میں انگیج کروں اور فیڈرل اور سی ایم ہاؤس کو انگیج کریں اور ہم ڈلیوری نہ کریں, صرف یہ بیان بازی کریں اور میں کہوں کہ جی بس یہ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں, اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہم نے کہا کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے یا جو بھی ہے جس طریقے سے ملا ہے, آئیں عوام کی خدمت کریں. آپ کو وفاق سے جو سپورٹ چاہیے میں آپ کو لے کے دوں گا. آپ بھلا میرے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں گے, ہم الیکشن پہلے بھی لڑتے رہے ہیں, پھر بھی لڑیں گے, اور یہ سیاست چلتی رہتی ہے, لیکن آپ کو وفاق سے جو سپورٹ چاہیے, کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں اور وہ میں جو ہے وہ تو بالکل میں اس کو سپورٹ کروں گا. بالکل میں نے وہ کھانے کی دعوت بھی دی ہے. میں نے اگر ان کو کوئی یہاں پہ آنے میں کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھے بلا لے, میں چلا جاؤں گا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کو تیار ہیں؟ اور میں صوبے کی ترقی ہر کسی کے پاس جاؤں گا. میں شیر پاؤ صاحب کے پاس بھی گیا ہوں ہفتہ, میں صوبائی صدر جو ہیں جمعیت علماء اسلام سینٹر طور الرحمان صاحب کے پاس بھی گیا ہوں. باقی جماعتوں کے صوبائی صدور کے پاس بھی میں جا رہا ہوں, تاکہ ہم صوبے کے لیے اکٹھے ہو کر ہم اپنا ایک مقدمہ مرکز کے پاس لے کے جائیں, اور ہم دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ جیتیں. ہم یہ اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے. آپ اب کل اچھی بات ہوئی ہے, وہ تو دیکھیں انہوں نے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا جب مشیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں دعوت نہیں ہے اور ہم نہیں جا رہے, تو میں نے ٹریفے کیا کہ دیکھیں اگر کمپوزیشن چاروں صوبائی اس کی ہے تو آپ ہمارے صوبائی اس کو دعوت دے اور آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے, ان کی مجبوری کا بھی احساس ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسے بیانات سے ان کی اگر نوکری پکی ہوتی ہے اور نہیں جاتی تو اسے بھی سخت بیان دیں, میں اس کو ویلکم کروں گا, میں اس کو جواب نہیں دوں گا, کیونکہ میں اس لیول پہ نیچے نہیں جانا چاہوں. وہ میرے لیول پر اگر اوپر آ گئے تو پھر میں ان کو جواب دوں گا, لیکن وہ صوبے کی بات کریں, مجھے چھوڑیں. میرا جو ان کو فوبیا ہوا پڑا ہے گورنر کا اور گورنر راج کا اور فیصل کنڈی کا, وہ فوبیا ذہن سے نکالیں, صوبے کی ترقی کی بات. آپ نے ایسا کیا کہا ہے یا کیا ہے کہ وہ گورنر راج ان کے دماغ میں ہے کہ گورنر راج لگا دیں گے؟ وہ اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے شاید. اچھا, اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ایسی آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ آپ نے اناؤنس بھی کیا مل کر کام کریں. کیوں ہم یہ نوبت, آپ کیوں ایسی نوبت لے کے آ رہے ہیں کہ گورنر راج لگے؟ نہ لے کے ایسی نوبت نہ لے کے کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے اور کوئی اور وزیر اعلیٰ یہاں پر آ جائے. اچھا, آپ کے نزدیک وہ لمٹ کیا ہے, وہ آخری سطح کیا ہے جو یہ اپنے اقدامات سے صوبے کی حکومت ٹچ کرتی ہے تو گورنر راج میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاسی یتیم سیاسی شہید بنے. اچھا, گورنر راج لگ گیا تو پھر سیاسی شہید بن جائیں گے؟ یہ بالکل, اور کبھی بھی میری خواہش نہیں ہوگی کہ جو سیاسی یتیم ہے وہ سیاسی شہید بنے. اوکے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیانات سے یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ ڈیلیور کریں نا, چھوڑے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے, دیکھیں کل اچھی بات ہوئی ہے, ایس آئی ایف سی میں چلے گئے, ایس آئی ایف سی کے بعد گئے ہمارے محسن نقوی صاحب کو لے کر انرجی منسٹر کے پاس گئے ہیں جی, ان سے ٹھیک ہے, میٹنگ کی ہے, تو یہی بات ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں سوئچ آف آن کرنے, اب یہ چیز ہے دلیل و دلائل کا کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں. لیکن آج ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے بھی ہوئی ہے, اور وہ کل ایس آئی ایف سی میں شمولیت پہ انہوں نے بریف بھی کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آگے ایسے ہی چل پائے گی جو کل انہوں نے کیا؟ کیونکہ ایس آئی ایف سی پہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی آرمی چیف کی تصویر لگا کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور پھر 2 دن کے بعد سی ایس آئی ایف سی آپ نے کہا کہ سخت بیان, اور پھر آپ کیوں نہیں, میں سخت بیان پہ گیا, پھر مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا, مجھے پتہ چلا ان کی کیا مجبوری ہے. گنڈا پور صاحب کی کیا؟ پھر میں تھوڑا نرمی اس لیے اختیار کی اور دعوت اس لیے دی کہ میں ان کے مسائل اکٹھے مل کر حل کریں. کیا مجبوری ہے ان کی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈسکس نہیں ہو سکتی ٹی وی پہ. پھر بھی ایسا اتنا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر واقعی سخت بیانات آؤٹ آف مجبوری دے رہا ہے تو عوام کو پتہ تو چلے کہ ایسی کیا مجبوری ہے جس نے ہاتھ باندھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا فی الحال پردے میں رہنے دیں. اچھا, لیکن ابھی ایس آئی ایف سی میں شمولیت کے اقدام کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے معاملات چلیں گے جیسے میں نے کہا کہ ان کی بہت سارے رہنماؤں کے, کیونکہ وہ اصل میں ان کے پاس پرابلم ہے کہ ان کے پاس 4-5 قسم کے, جیسے میں نے کہا تھا فرینچائز ہیں. ایک مجبور کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں, ایک کہتا ہے کیوں بیٹھے ہو, ایک کہتا ہے تصویر کیوں نکالی ہے, ایک کہہ رہا تھا ہنس کیوں رہے ہو اس کے ساتھ. تو بہت سی ان کی مجبوریاں ہیں, اس قسم کی بھی مجبوریاں ہیں. تو مطلب اب آیا ہوگا مجبوریاں اڈیالہ جیل سے کنیکٹڈ ہیں ڈیفینیٹلی, وہ ان روٹ ہوتی ہیں وہاں سے. اچھا, ہاں, تو آج ان کو جا کے جواب دینا پڑے ہوگا. ابھی وہ آئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ آج یا کل کوئی اسٹیٹمنٹ سخت دوبارہ نہیں والی ہے. کور اپ کے لیے ہوتی ہے چیزیں. اچھا چلے, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ویسے میرا مطلب ہے بہت لوگوں کی رائے ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو پھر واپس آ کے سخت بیانات باہر آ کے دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ نے جو بھی کہا کہ چلیں اس بحث کو چھوڑ دیں پیچھے کہ الیکشن کیسے ہوئے, شکایات آپ کو بھی ہیں, ان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, لیکن ایک چیز آپ کے یہ سیاسی مخالف جہاں آپ کے علاقے آپ کے حلقے سے وہاں مولانا فضل الرحمان تیسرے, اب وہاں پر اصل میں تو مولانا صاحب کو کے پی کے میں شکایات ہیں نا کہ ان کے ساتھ زیادہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے, ہم لوگوں کا ایجنڈا ایک ہے اور حکومت مخالف تحریک ہم لوگ مل کے شروع کریں گے.
آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مولانا صاحب کے ساتھ تحریک اتنی کوئی منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں کہ حکومت گھر چلی جائے؟ دیکھیں سیاسی اتحاد ہوتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، اور ہم ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں. جب مولانا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے یا چکزئی صاحب ہمارے ساتھ آئے تو یہ لوگ تو کہہ رہے تھے چمک کے ذریعے آئے ہیں. ہم ابھی تو کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہا کہ چمک کے ذریعے اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں پولیٹکس میں نے آپ کو کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے مخالفت بھی رہی ہے، لیکن اس حد تک اسٹیٹمنٹس نہیں گئی ہیں جس حد تک یہ لوگ گئے تھے. اب بڑی کوشش میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے لوگ کتابیں کھولی ہوئی ہیں کہ یہودیوں کو کیسے مسلمان کرایا جائے، کون سا فتویٰ دیا جائے. دوسری طرف بھی بیٹھے ہوئے کتابیں دیکھ رہے ہیں کہ اب میں وہ نئی الفاظ استعمال کر سکتا جو مولانا صاحب کی لوگوں نے استعمال کیے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان کیسے کہلایا جائے گا. سیاست میں ہوتا ہے. میں وہ نقشہ دیکھ رہا ہوں جس علی امین گنڈاپور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ٹرک پہ ہاتھ ہلا کے جا رہے ہوں گے. دونوں ایک دوسرے کے سیاسی سیاسیت ہے، الیکشن ایک دوسرے کے خلاف. وہ الیکشن بھی چھوڑے نا، جو مطلب ہے باتیں جو اسٹیٹمنٹ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑی بردباری کا مظاہرہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایسی کوئی کبھی بھی اسٹیٹمنٹس نہیں دی. انہوں نے جو دی اور جس طریقے سے دیں، جس طریقے سے وہ جب آپ مظاہرہ دکھائیں گے، وہ کلپس دکھائیں گے ہمیں ماضی کے، تو یاد ہے سب کو. نام آپ نہیں لے رہے ہیں لیکن وہ نام لوگوں کو ٹھیک ہے، رٹا وہ آپ دیا جب دکھائیں گے تو پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے. لیکن اخلاقی جرات کا یہ مظاہرہ کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پہ وہ معافی مانگ لیں کہ ہم نے جو چیزیں مولانا صاحب کے خلاف کہی تھی، ہم نے غلطی سے کہی تھی، ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہوا وہ ان کے جو بیانات تھے اس کے اپوزٹ اب یہ عمل نظر آ رہا ہے، بٹ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یا تو ہم اس حد تک چلے جائیں گے تو کہ دوبارہ الیکشنز ہو جائیں گے یا ان ہاؤس تبدیلی لے کر آ جائیں گے، پاسبل ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی ان کا جمہوری حق ہے، وہ لے کر آئیں. اگر ان کے پاس ممبر زیادہ ہیں تو لے کر آ جائیں. ان کے پاس اگر نمبر ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک جمہوری طریقے سے آتی ہے تو ہم بھی جو پچھلی دفعہ تھے، ہم 16 مہینے جو ہوئے تھے ہم لے کے آئے تھے. اور الیکشن پہ ڈونٹ نو کہ یہ الیکشن کا ان کا اتحاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، کون لیڈ کون کرے گا کون نہیں کرے گا. بہت بڑا ہم نے تو مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا تھا دو بڑی جماعتوں نے. اب یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ڈائنامکس کیا ہوں گے اس کے، وہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ اب سوال ہے. یہ بتائیے کہ مجھے یاد ہے جب پچھلا ٹینیور تھا پاکستان تحریک انصاف کا کے پی کے میں حکومت کا، تو آپ صوبے کے حوالے سے آ کے میرے پروگرام میں بھی دیگر ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کے آپ یہ خدشات ظاہر کرتے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس پہ حکومت کی توجہ نہیں ہے. اس وقت اگر میں پوچھوں بطور گورنر کے پی کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت صوبے کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ سب سے بڑا پہلا چیلنج لا اینڈ آرڈر ہے. لا اینڈ آرڈر بھی جی بالکل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب 18 امینڈمنٹ کے بعد جب یہ بات چیت ہوتی ہے اور ہر کوئی آ کے ٹی وی چینلز پہ آپ کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا، میرا بھی ضلع ہے، سی ایم صاحب کو بھی ضلع ہے، لا اینڈ آرڈر ان کے پاس ہے. آج اگر آپ کے ضلع میں جج اغوا ہو رہے ہوں اور آپ پیسے دے کے چھڑوا رہے ہوں، آپ کے علاقے میں اگر ہمارے جو ہے انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں 8، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ ہو رہا ہے بھتے کے لیے، ایک جگہ پہ سی ایم صاحب نے خود کہا کہ میں بھی بھتہ دیتا ہوں، تو اگر یہ سچویشن ہو تو آپ لا اینڈ آرڈر کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں. مجھے میسیج آتے ہیں کبھی کبھی لوگ کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ شام کے بعد کانوائز بن جاتی ہے، ہمیں وہ نہیں دے. تو یہ صورتحال ہے ساؤتھ کی. اور جب ہم ماضی میں کہتے تھے کہ جب اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کہتی کہ آپ ان لوگوں کو یہاں پر آباد نہ کریں، انہوں نے ہتھیار آخر اٹھانے ہیں، اور آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لے، ہم کس کو پکڑیں؟ ان کی پالیسی غلط پالیسی جب انہوں نے یہاں پر ان کو آباد کیا تھا. آج یہ سچویشن ہے کہ آپ کو پھر جو ہے اب یہ چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ وفاق سے امداد چاہیے ہوگی. اگر آپ آپریشن کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، پھر جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا 2009-10 جب بھی ہوا تھا، اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جب حکومت تھی، پریزیڈنٹ تھے، آپ کو 1% خیبر پختونخوا پہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ ڈویژن پول سے آپ کو 1% ایکسٹرا دے رہے تھے وار آن ٹیرر پہ. اس وقت 60-70 روپے بنتا تھا، آج اس سال 91 ارب روپے بن گیا. اور اس 10 سال میں آپ نے وہ کیا خرچ کیا؟ جب پولیس کی تنخواہیں کم ہیں، ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کے پاس لیبارٹریز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے کسی اور مد میں کیوں خرچ کیے ہیں، تو کہتے ہیں یہ گورنر صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ جی آپ کے مرج ڈسٹرکٹس میں آپ نے سرتاجی صاحب کا کمیشن بنا تھا جس میں 3% آف NFC تھا، اس کو انہوں نے ایک فارمولہ بنایا کہ وہ 100 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں. اس وقت وہ 200 سے 250 ارب سالانہ بن رہے ہیں. اچھا، تو وہ اگر آپ کو ملے ہیں، نہیں ملے پورے، اگر آپ کو کچھ ملے ہیں تو آپ نے وہ کہاں خرچ کیے ہیں؟ فارمر فاٹا میں خرچ نہیں ہوئے. اگر آپ نے وہ ڈیرہ اسماعیل خان یا بنو یا کوہاٹ یا مردان 4 پشاور میں خرچ کیے ہیں اور تھے
تو جب ہم پوچھیں گے کہ وہ کیوں خرچ نہیں ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں سیاست کرتے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزوں کو میں ابھی اکٹھا کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، اور میں پوچھوں گا مرکز سے بھی اسے کہ کتنے پیسے ملے، کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ NFC دیکھیں 3 ایوارڈز جو ہوئے ہیں، ایک محترمہ شہید کے دور میں جو امپلیمنٹ ہوا ہے، ایک نواز شریف صاحب کے دور میں، اور ایک پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے دور میں، اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اب ہم چیک کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہمیں پیسے ملے ہیں یا کہاں گئے ہیں، کتنے بقایا جات ہیں۔ ہم مل کر صوبے کا حقوق لڑیں گے، صوبے کے پیسے ہم لائیں گے، لیکن ہم یہ پورا یہ کریں گے، شور کریں گے کہ پیسے جس مد میں آ رہے ہیں اسی مد میں خرچ ہوں، کسی اور چیز میں خرچ ہوں۔ لیکن یہ جتنی چیزیں آپ گنوا رہے ہیں، چاہے وہ صوبے کا جو حق تھا، پیسہ تھا، وہ صحیح جگہوں پہ خرچ نہ ہونا ہو، لا اینڈ آرڈر ہو یا دیگر مسائل ہوں، اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جو نہیں ہوا وہ ہوا کہ تیسری دفعہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ کیا۔ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال تھا، باقی سارے حرام تھے۔ وہ تو چلیں ایک ان کا وہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی دن بلائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں۔ آپ نے شروع میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراض ہے ان کو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہرایا گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کی زیادہ نشستیں کہاں ہیں خیبر پختونخوا۔ کس کو دیا گیا سیٹیں؟ اگر ہرایا گیا مولانا صاحب کو بطور مولانا صاحب کے، تو PTI کو دی گئی ہے نا۔ تو پہلے تو PTI پہلے بیٹھ جائے، جو مولانا صاحب کا جو ہے وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے، جن حلقوں میں مولانا صاحب کو اعتراضات ہیں وہ حلقے کھول لیں۔ ان کا جو مال غنیمت جو لوٹا ہے آپ نے مولانا صاحب کو لوٹا ہے، اس کو وہ جو آپ اس کو واپس کر دیں۔ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں بنا لیں، پھر باقی صوبے آپ کو فالو کریں گے۔ ہم کہیں گے یہ دیکھیں انہوں نے اچھا کام کیا، اس کو فالو کریں، لیکن کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، یہ سارا کچھ ایسی ہوائی فائر ہے۔ اب مولانا صاحب اور PTI اگر اکٹھے ہو رہے ہیں، کل کیا ہوتا ہے کیا تو مجھے نہیں پتا کہ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلا TOR تو یہی ہوگا نا کہ مولانا صاحب کو اپنی سیٹیں واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہوں گی، وہ تو کہتے ہیں کہ جی وفاق میں ہماری چھینی گئی ہیں، پنجاب میں ہماری چھینی گئی ہیں، ہم وہ واپس لیں گے۔ وفاق میں چھینی گئی ہے نا، تو MNA کی سیٹیں بھی تو چھینی گئی نا KP سے، کہ نہیں چھینی گئی؟ بالکل صحیح ہے، وہ تو پنجاب کی بھی تو بات MNA چھینی گئی ہے، ساتھ MPA نہیں چھینی گئی۔ MP والی جائز ہے۔ یہ بتائیے، ابھی ظاہر گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کر لی، وفاق کے ساتھ زیادہ معاملات بہتر ہو جائیں گے صوبے کے؟ اگر آپ کے صوبے کی میں بات کروں، یا آپ کا کنسرن زیادہ اچھے طریقے سے ایڈریس ہو جائے گا اگر آپ کے لوگ وفاقی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں؟ فرق پڑے گا کوئی؟ میں تو غیر سیاسی ہوں۔ غیر سیاسی لیکن ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو آپ کی رائے کیا ہے؟ میں جس وقت تھا اور میں میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا، اس وقت CC نے فیصلہ کیا تھا پارٹی کی کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ بالکل یاد ہے، لیکن اس کے بعد چیزیں ابھی اگر کوئی ایسا چینج آتی ہے، اور ہم تو روز آپ کی TV میں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں، لیکن آج ہی وہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کا TOR یہی ہے، SOP یہی ہے کہ پہلے اس میں وہ لائن ایڈ کریں۔ ہماری جو ہوتی ہے نا وہ پریس ریلیز میں جو ہوتی ہے اس میں چیز آتی ہے، تو یہ اگر انہوں نے بالکل اگر پرائم منسٹر سے آج وہ ملے ہیں پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن، اگر انہوں نے کیے تو اس کا فیصلہ نہیں۔ لیکن آج چیئرمین سینٹ اور اب تو قائم مقام صدر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھوڑی دیر پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کابینہ کا حصہ بننے سے انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی پاسبلٹی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ اقرار بھی نہیں کیا۔ نہیں پھر بھی، ورنہ تو کہہ دیتے کہ نہیں جی ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ تبدیل ہو گیا نا آج تک جو موقف۔ بات ہے وہ نہیں ہے۔ اگر کچھ کل ایسی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو آج تک جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے کہ وہ فی الحال کچھ ایسی چیز۔ آپ کی نظر میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے شامل جماعت کو؟ مجھے اگر ذاتی اپنی رائے تو میں چیئرمین صاحب کو دوں گا، تو پھر وہ جو بھی ہوگا جب میں ملوں گا پارٹی کے چیئرمین سے یا پریزیڈنٹ سے تو اپنی ذاتی رائے میں اس وقت دوں گا، کیونکہ میں جو بھی اسٹیٹمنٹ دوں گا ایسا نہ ہو کہ پھر وہ آپ کہیں گے سیاسی گورنر نہیں۔ پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں ہم وفاق کے ساتھ زیادہ بہتر ہو جائیں گے معاملات اگر ہمارے کابینہ میں لوگ آ جاتے ہیں تو پارٹی کی CC جو فیصلہ کرے گی جو فیصلہ کرے گی۔ ٹھیک ہے گورنر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو۔ پاکستان میں سیاسی اور آئینی بحران ہماری روزمرہ زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب ہمیں کچھ نیا نہیں ملتا، ہر روز ایک نیا سیاسی طوفان برپا کر دیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں ادنا سیاسی مفاد کی خاطر ریاستی اداروں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بناتی ہیں بلکہ پاکستان کے تعمیراتی پروگرامز کو بھی متنازع بنانے سے دریغ نہیں کرتی۔ آج پاکستان میں ریاستی ادارے بھی تناؤ کا شکار ہیں، جبکہ سیاسی جماعتوں کے تناؤ سے پاکستان کے نظام حکومت کے ساتھ پاکستانی عوام سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ سیاسی حصول کے لیے متنازع بیانات کا اجرا لمحہ فکریہ بن چکا ہے۔ اقتدار سے باہر سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کی کوشش ہے کہ پاکستان کے نظام حکومت کے ساتھ نظام ریاست کو اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو اس وقت ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف مہم بازی میں سب سے آگے ہے۔
جس کا واضح ثبوت آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف تصویر لگا کر تنقیدی مہم کا آغاز تھا۔ گزشتہ روز خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے 10ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کی تنقیدی مہم کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کونسل صرف فوجی افسران کا نام نہیں، اس کی کارکردگی نے ناقدین کے منہ بند کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ SIFC کو جاری رکھا جائے گا، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب سے مل کر بیٹھنا خوشائند اور وقت کی ضرورت ہے۔ ایک طرف SIFC کے خلاف مہم تو دوسری طرف گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اسی SIFC کے اجلاس میں شرکت کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کی نمائندگی کے لیے شرکت کی ہے، عوام کے ریلیف کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے 2 مواقع پر بات چیت ہوئی ہے، ان ملاقاتوں میں PTI کے بانی کے بارے میں بات نہیں ہوئی، ایسی جگہوں پر ان معاملات پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اجلاس سے پیغام گیا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے وفاق اور اکائیاں ایک پیج پر ہیں۔ کونسل ایک سنجیدہ فورم ہے اور ملکی معیشت کی لائف لائن ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بہت کاوشیں ہیں، انہوں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ SIFC پاکستان کی ریڈ لائن ہے، کوئی اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام میں کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں کیوں ایک گرینڈ ڈائیلاگ ممکن نہیں ہو پا رہا؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آج بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی خواہش مند ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب اور مزمل سہروردی صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ حبیب اکرم صاحب، ایک بات پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جو سیاسی جماعتوں کا آپس کی جو رنجش ہے یا مخالفت ہے وہ اپنی جگہ پر، بیانات سخت اپنی جگہ پر، اس وقت جو اداروں کے درمیان ایک تناؤ آپ کو نظر آ رہا ہے فوج اور عدلیہ کے درمیان، یہ ریاست پاکستان کے لیے، یہ اس وقت ملک کے لیے اور عوام کے لیے کتنا نقصان دہ؟ میرا تو خیال ہے کہ اس میں تناؤ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور خاص طور پر عدلیہ اور فوج کے درمیان یا عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے کے درمیان تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مقابلہ عدلیہ کا ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی ادارہ ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی کمزور ہو، تو ان کے درمیان تو تناؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تناؤ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، عدلیہ کی طرف سے نہیں، کیونکہ عدلیہ کے پاس نہ توپ و تفنگ ہے، نہ ٹینک ہے، نہ کچھ اور ہے کہ جس کی بنیاد پر اپنا کوئی بھی بات کوئی اپنا حکم تسلیم کروا سکے۔ اس کے تو سارے ٹولز یہی ہے نا، پاکستان کے دیگر ادارے ہیں جنہوں نے دستور کے اندر یہ طے کیا ہے اور حلف اٹھا رکھا ہے ہر عہدیدار نے۔ آپ نے اور میں نے حلف نہیں اٹھایا، لیکن آپ اور میں آرٹیکل 5 کے تحت اپنی ریاست کے دستور کے پابند۔ تو جب عدلیہ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کام دستوری ہے، کون سا قانونی ہے، یا قانون کے نفاذ کے لیے کسی کو بلانا ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال کسی کو برا ماننے کی ضرورت ہے، اور یہ تناؤ کی کیفیت نہیں ہے۔ عدلیہ کے سامنے پیش ہونا، اگر میں چاہوں کہ میں عدلیہ کے سامنے نہ پیش ہوں تو یہ کوئی میری اس میں فضیلت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے نظام کو کمزور کروں گا جب عدلیہ مجھے بلائے اور پیش نہ ہوں، یا پیش ہونے میں لہت و لال سے کام لوں۔ تو تناؤ تو عدلیہ کا پیدا کردہ تو نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تناؤ آپ کو نظر آتا ہے۔ مزمل صاحب، اسی پہ پہلے تو یہ بتائیے، اوبیسلی ایک تناؤ کی کیفیت تو ہے، اب آپ اس کو جو مرضی نام دیں، وہ ایک جوڈیشری ورسز فوج اس وقت آپ کو انفارچونیٹلی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ بات کرتے ہیں، ان کو جو قانونی ریلیف، جہاں پر عدالتی ریلیف ملنا شروع ہوا، اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ضمانت کی بات کریں، اس کے بعد ان کی کچھ اور کارکنان یا کچھ اور قائدین کے حوالے سے عدالت سے اچھی خبریں آئیں، تو PTI کا اس وقت موقف یہ ہے کہ جب سے ہمیں تھوڑا عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہوا ہے تو یہ دونوں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے یہ جو معاملہ 6 ججز کے خط سے شروع ہوا تھا وہ اس نہج تک کیسے پہنچ گیا؟ دیکھیں، وہ خط ایک سیاسی خط کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اوکے، اور خط کوئی فورم نہیں تھا جو انہوں نے استعمال کیا خط لکھنے کا، پہلی بات۔ ججز مطلب اس کے بعد تو ایک جج صاحب نے دوسرے جج صاحب کو ساتھ والے کمرے میں بھی خط لکھا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ضرور بات کی PTI کو ریلیف دینے کی۔ دیکھیں، پاکستان کا نظام انصاف جو ہے نا، وہ یکساں نظام انصاف پر قائم ہے،
میں نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے فیصلوں کو ایک سیاسی جماعت کے حق میں زیادہ دیکھا گیا. دیکھیں بھائی، ان سے سوال کیا جا سکتا تھا کہ آپ 20 سال جج رہے، کبھی آپ نے رات 10 بجے آ کر 20 سالوں میں عدالت کھولی اور کسی خاتون، کسی مجرم کو ضمانت دی تو صرف تحریک انصاف کے لیے کھولی، تو پھر تاثر تو غلط نہیں ہے. اگر ایک خاص قسم کی سہولت کاری صرف ایک خاص قسم کی جماعت کے لیے ہو رہی ہے تو پھر وہ خاص قسم کی جماعت پر اور خاص عدالتی سہولت کاری پر سوال نہیں اٹھیں گے. وہ سوال پارلیمان سے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سوال اسٹیبلشمنٹ سے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سوال ہماری حکومت سے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ تو مختلف سٹیک ہولڈر سے. کیونکہ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڈیشری کا کوئی سیگمنٹ کھڑا ہو جائے گا تو وہ ایک پولیٹیکل پلیئر بن جائے گا. اس کا اگر انصاف یکساں نظام انصاف پر نہیں ہوگا، برابر انصاف نہیں کر رہا ہوگا اور انصاف کا پلڑا ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکا ہوگا تو باقی پلیئرز اس پر اعتراض بھی نہ کریں، سر ہم تسلیم کر کے کہیں کہ اچھا آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ نے کمال انصاف کر رہے ہیں کہ ایک کو دے جا رہے ہیں اور باقیوں کو پھانسی لگائی جا رہے ہیں، تو اس پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیسے دے دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے اس وقت انصاف کا دوہرا معیار نظر آ رہا ہے تو اس پہ سوال اٹھیں گے. یہ حبیب صاحب ماضی میں بھی ہم نے اوبیسلی دیکھا ہے، بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے نا انصاف. کسی کے حق میں فیصلہ آ جائے تو انصاف لگتا ہے، خلاف آ جائے تو انتقام لگتا ہے. لیکن اس وقت جس طریقے سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ آپ بھی اگری کرتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ بات کریں کہ ریاست کے لیے اچھے نہیں ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کہیں نہ کہیں بات چیت کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. جنگوں کے بعد بھی آپ معاملات ٹیبل پر آ کر ہی حل کرتے ہیں. کیا کوئی گنجائش ہے اس ماحول کے اندر کہ کوئی ڈائیلاگ کہیں سے شروع ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈائیلاگ شروع ہونے کی کوئی سچویشن موجود ہے یا ایسے حالات یا کنڈیوسیو انوائرمنٹ موجود ہے کہ جس میں مذاکرات ہو سکیں. اور پھر یہاں سے بھی اس سے بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ مذاکرات، چلیے ایسا ماحول مان لیجئے کہ پیدا ہو گیا، تو مذاکرات کس کس کے درمیان ہونے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان ہونے ہیں؟ کیا فوج اور عدلیہ کے درمیان ہونے ہیں؟ یا عدلیہ اور حکومت کے درمیان ہونے ہیں؟ کس کے درمیان ہونے ہیں؟ ہم پاکستان کے سسٹم کے اندر بریک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب بریک ڈاؤن ہو رہا ہو تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے سعدیہ، وہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ قوم کا مسیحا ہے اور اس کے طے کردہ لائے عمل پہ اگر عمل کیا اگر چلا جائے گا تو یہ قوم جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرنے لگے گی اور دن دوگنی اور رات چگنی یہ رفتوں کو چھونے لگے گی. بات یہ ہے کہ یہ جس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ مشاورت کا ایلیمنٹ تو ختم ہو چکا ہے. مطلب آپ کس کے اور کیا آپ نہیں جانتی کہ اس وقت اسلام آباد میں سب سے کامیاب چیز جو ہے وہ مشاورت ہے. نہ حکومت کوئی مشاورت کرتی ہے، سب کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں. جب اپنی پوزیشنز پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر انفارچونیٹلی بات ہے، چلیے سیاسی جماعتیں تو کرتی رہتی ہیں، ہمارے یہاں پر جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اداروں نے بھی کوئی پوزیشن لے لی، پولیٹیکل جس کی کوئی سیاسی اہمیت ہے. جب پر آ کے پھنس جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ مشاورت کا عمل، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا عمل، یہ تو پھر آپ خواب و خیال کی باتیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت مذاکرات کا ماحول نہیں ہے، لیکن بات وہی کہ آپ نے کہیں سے تو معاملات کو آگے بڑھانا ہے، لے کر چلنا ہے. اگر میں پہلے مزمل صاحب اداروں والی بات پہ آتی ہوں بعد میں، لیکن پہلے اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، انہوں نے کمیٹی بھی بنائی خان صاحب نے، 3 رکنی کمیٹی، کہ جب کہیں گے بات کرنے کو تیار ہوں گے وہ 3 لوگ. خان صاحب نے کہا کہ میں اس وقت آرمی چیف کو بھی خط لکھنے کو تیار ہوں. ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں، ایک طرف ان کے اپنے لوگ بیانات دیتے ہیں کہ اگر ہم بات چیت کریں گے تو آرمی چیف سے کریں گے یا DJI سے کریں گے. پھر اسی آرمی چیف کی تصویر لگا کر ایک SIFC کے پروجیکٹ پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ود ان پارٹی گروپنگ ہے کہ معاملات نہیں سنبھل پا رہے ہیں؟ جہاں پر تھوڑی امید نظر آتی ہے کہ شاید چیزیں مثبت طرف آگے بڑھ جائیں، وہیں پر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، مجھے 2 تحریک انصاف نظر آتی ہیں. ایک تحریک انصاف آپ کو ٹویٹر پہ اور وہ دوسری جگہ نظر آتی ہے جہاں سے SIFC کو غیر آئینی ادارہ، SIFC کے خلاف 3 دن سے کیمپین PTI کے ٹویٹر ہینڈل سے. دوسری تحریک انصاف ہمیں نظر آتی ہے کہ PTI کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ SIFC کے اجلاس میں مانگ کر دعوت نامہ لے کر جاتے ہیں کہ میں نے ضرور جانا ہے، پھر وہاں 2 دفعہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں. پھر وہ آج محسن نقوی اور اویس لغاری کے ساتھ بیٹھ کر KP کے بجلی کے معاملات پر مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ڈائیلاگ
ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. آپ جو کہ اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے, صوبے کے عوام کے لیے وزیر اعلیٰ کو یہ کرنا چاہیے. تو کوئی یہ دو قسم کی ہم تحریک انصاف دیکھ رہے ہیں. ایک تحریک انصاف جو باہر سے آپریٹ ہو رہی ہے یا جس کو اڈیالہ کی حمایت حاصل ہے, وہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہے, وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جانے کی بات کرتی ہے. ایک پی ٹی آئی جو ہے جو گراؤنڈ پر پالیٹکس کر رہی ہے, جو اس وقت موجود ہے, وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے. مجھے گنڈا پور کی سٹیٹمنٹس اپنی جگہ, وہ آج دوسری دفعہ محسن نقوی صاحب کو ملے ہیں. پہلے انہوں نے سی ایم ہاؤس کے پی میں بھی وہ ملے, اس کے بعد وہ دونوں ایس آئی ایف سی کے اجلاسوں میں بھی آئے ہیں. فوری بعد وہ اڈیالہ جیل جا کے خان صاحب سے بھی مل کے آئے ہیں. بے شک مل کے آئے ہیں, اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ وفاق کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, وفاق کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں, کل پھر انہوں نے محسن نقوی اور اویس لغاری کے ساتھ ملنا ہے اور معاملات کو افہام میں تفہیم سے طے کر رہے ہیں, تو ان کے ڈالہ میں ملنے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو پالیسی اور پوسچر کے کھیل کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کا پوسچر کیا ہے اور پالیسی کیا ہے. کچھ ان کی پولیٹیکل ضروریات کے تحت ان کا پوسچر ہو سکتا ہے اور ایک ان کی پالیسی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ڈائلاگ اپنی جگہ موجود ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈائلاگ موجود ہے, کمیٹیوں کی چیئرمینیوں کے لیے, سینٹ میں, ادھر قومی اسمبلی میں بات ہو رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ ہو چکا ہے, اب وہاں پارلیمنٹری کمیٹی بن چکی ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی, جہاں پہ وہ کہتے ہیں پاور لائے کرتی ہے وہ فوج ہے, وہیں پر بات ہوگی. تو حبیب اکرم صاحب بریفلی بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے ان کا, کچھ بہت سین بیانات بھی آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے جو بڑا ایک مثبت پیش رفت شو کر رہے تھے, بٹ یہ سوشل میڈیا کی طرف سے جس قسم کی کیمپین جاری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو خواہش ہے آرمی چیف سے ملاقات کی یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کی, اس خواہش کی تکمیل میں کہیں رکھنا ان کی وجہ سے پڑ رہا ہے؟ سادیہ, یہ انڈے اور مرغی کا کھیل ہے کہ آپ کہیں پیدا ہوا یا مرغی پہلے پیدا ہوئی, پی ٹی ایکشن پہلے آیا یا کچھ اور کہیں اور سے مسئلہ پیدا ہوا. دیکھیے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اگر ہونے چاہیے تو اس کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. اور یہ جو ٹیکٹیکل, دیکھیے دو لفظ ہیں, ٹیکٹیکل لیول اور اسٹریٹجک لیول. ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں آمنے سامنے کہ اچھا گنڈا پور نے اس سے کر لی, اس نے اس سے کر لی, کہہ دیا. یہ ٹیکٹیکل لیول ہے, کام چلتا رہے گا, اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. لیکن ایک ہے اسٹریٹجک لیول, جس کی وجہ سے ملک کے اندر تناؤ ہے. اس لیول پہ نہ تو گنڈا پور کوئی اہمیت رکھتے ہیں نہ کوئی اور اہمیت رکھتا ہے. وہاں پر صرف ایک ہی شخص اہمیت رکھتا ہے اور اس کی فالوئنگ اہمیت رکھتی ہے, وہ ہے عمران خان اور ان کے چاہنے والے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو کس حیثیت میں کرنے ہیں. جو موجودہ حکومت ہے, موجودہ حکومت تو ایک اقتدار قائم ہے, موجودہ حکومت کے اندر کوئی امام نہیں ہے. موجودہ حکومت ساری کی ساری مقتدیوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو بس کسی کو دیکھ کے نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے مقتدیوں سے تو آپ مذاکرات نہیں کر پائیں گے نا, اور اگر ان سے کر بھی لیں گے تو کیا پتہ چلے گا. جن کو دیکھ کے نماز پڑھیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں تو وہ اہمیت کے حامل ہے. چلیں کام سے ہی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک, رائٹ. حبیب اکرم صاحب, مزمل سر, وردی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. گزشتہ 7 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کی بدولت آج امریکی معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے. امریکہ بھر میں یونیورسٹی طلباء کیمپس کی حدود میں سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک طرف یونیورسٹی طلباء اسرائیل کی جنگ میں امریکی حمایت اور ہتھیاروں کی صنعتوں میں سرمایہ کاری کی مخالفت کر رہے ہیں, تو دوسری طرف امریکی حکومت اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امریکی یونیورسٹی طلباء کے احتجاجی کیمپس کو توڑنے کے لیے پولیس کی کارروائی پر زور دے رہی ہے. امریکی معاشرے کی تقسیم کے ساتھ میڈیا کا کردار بھی پہلے کی نسبت زیادہ نمایاں ہو چکا ہے. امریکہ میں موجود اسرائیلی لابی کی کوشش ہے کہ میڈیا کی توجہ کو مکمل طور پر اسرائیل مخالف سرگرمیوں اور یونیورسٹی کے احتجاج کی راہ میں رخنہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے. امریکی لابی کی کوشش ہے کہ امریکہ کی مدد سے جاری نسل کشی کے عمل سے توجہ ہٹائی جا سکے اور اسرائیل پر تنقید کو یہود مخالف اقدام قرار دے کر فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو خاموش کیا جائے. امریکی لابی کی طرف سے احتجاجی طلباء پر لگائے الزامات کی بات کی جائے تو ان کے شواہد نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کے باوجود مین سٹریم میڈیا نے اپنی کوریج میں زیادہ وقت طلباء کی مخالف مہم میں لگا رکھا ہے. امریکی میڈیا کی کوریج کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو اسرائیل کی جنگ کی سپورٹ یا مخالفت کرتے ہیں وہ اس وقت امریکہ میں یونیورسٹیز کے کردار پر بحث کر رہے ہیں.
سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکی معاشرے کی تقسیم کو کیسے ختم کیا جائے۔ امریکی معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم میڈیا میں بھی واضح ہو چکی ہے۔ میڈیا بھی پولرائزڈ ہو چکا ہے۔ اس وقت امریکی میڈیا 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ میڈیا کا پہلا حصہ، جسے مین سٹریم میڈیا کہا جاتا ہے، وہ اپنے منافع اور اشتہارات کے حصول کے لیے اسرائیلی جارحیت اور اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا دفاع کر رہا ہے۔ میڈیا کا یہ حصہ بہت تیزی سے اپنے دیکھنے والوں کو کھو رہا ہے اور ان نیوز چینلز کی ویورشپ تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ میڈیا کا دوسرا حصہ دوسرے درجے کے میڈیا ہاؤسز ہیں، جو مین سٹریم میڈیا اور اس کے خیالات کو ہر مرحلے پر چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن میڈیا کا یہ حصہ مالی مسائل کا شکار ہے۔ اسرائیلی لابی کی مخالفت کی وجہ سے اشتہارات نہ ملنے کے برابر ہیں۔ میڈیا کا تیسرا حصہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر مشتمل ہے، جو اس وقت امریکی نوجوان نسل کے پسندیدہ پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج امریکی نوجوان نسل مین سٹریم میڈیا سے مکمل طور پر بیزار ہو چکی ہے۔ امریکی میڈیا کے 3 مختلف حصوں کی طرح امریکی معاشرہ بھی مختلف عمر کے گروپوں اور نظریاتی جذبات میں تقسیم ہو چکا ہے، اور یہی امریکی معاشرے کی فالٹ لائنز ہے۔ گزشتہ کچھ ماہ کے دوران کیے جانے والے پولز کو اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں مختلف عمر اور سیاسی نظریات کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جس کے مطابق امریکہ کی نوجوان نسل جنگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور بوڑھے لوگوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت بہتر انداز میں کر رہی ہے۔ 30 سال سے کم عمر نوجوان نسل کے تناسب کو دیکھا جائے تو 60% سے زائد فلسطینیوں کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں، جبکہ بوڑھے امریکی اسرائیل کو بہتر اور مثبت سمجھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکیوں کی عمر میڈیا کو دیکھنے کے انداز کا تعین کرتی ہے۔ حالیہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 60% نوجوان اپنی خبریں سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں۔ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد مین سٹریم میڈیا اور کیبل چینلز پر انحصار کرتے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا اور کیبل چینلز کو دیکھنے والے امریکی اسرائیل اور اسرائیل کی جنگ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت کم افراد سوچتے ہیں کہ اسرائیل کسی قسم کی نسل کشی کا مرتکب ہے۔ امریکی نوجوان نسل سوشل میڈیا، پوڈ کاسٹس اور یوٹیوب پر انحصار کرتی ہے، اور وہ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے کر برابر کا مجرم ہے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی جارحیت کی ویڈیوز دیکھنے والی نوجوان نسل ہی آج امریکہ بھر میں احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اپنی یونیورسٹیز سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اسرائیلی جنگ کی سپورٹ کرنے والی کمپنیز سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے۔ امریکی کانگریس اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھی سیاسی قیادت اسرائیل کی حامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء کے احتجاج پر سخت رد عمل دیا جا رہا ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکی معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے۔ 30 سال سے کم عمر نوجوان نسل آج اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے روپ میں دیکھ رہی ہے، اور امریکی مین سٹریم میڈیا آج بے اثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں نوجوان نسل میں اسرائیل مخالف موقف باعث تشویش ہے، اور مستقبل قریب میں یہودی لابی کے لیے امریکی نظام پر کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ 30 سال سے کم عمر ووٹرز امریکی صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ امریکی نوجوان نسل مغرب میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.